बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहीम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की पेशी से मुतल्लिक क्या अपडेट है, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर हारे हुए लश्कर के कमांडर ने इमरान खान पर हमला कर दिया है। ये हारा हुआ लश्कर कौन सा है और ये कमांडर का नाम क्या है और किस किस्म का हमला था, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर मरीम नवाज ने एक ऐसी राय साहब वीडियो जारी की है कि इस वीडियो के जारी होने के बाद हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ शरीफ के जो चीफ हैं नवाज शरीफ साहब, वो मुश्किल में आ गए हैं। और एक इंतहाई अहम राज अब खुल गया है और ये राज किस नोयत का था, ये अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान में सिंध से लेकर टॉप तक तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हुकूमत के अंदर हैं, अवाम नहीं, सिर्फ हुकूमती मशीनरी, इक़्तिदार पर जो कब्ज़ा ग्रुप है, वो कब्ज़ा माफिया जो सियासतदानों के रूप में पाकिस्तान की इक़्तिदार की राहदारियों में मौजूद है, वो कोशिश कर रहा है, तिल का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। अगर गिरफ्तार नहीं करना तो कम से कम नाहल, अगर नाहल भी नहीं करना, यानी कोशिशें जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। राय साहब, राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर पेश नहीं होंगे तो पकड़ कर पेश कर देंगे, और इस किस्म की धमकियां जो दी जा रही हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें राय साहब ये है कि खान साहब पर 75 मुकदमात हो गए हैं। 75 या 76 की तादाद जो है वो मुकदमात की हो गई है। एक लाहौर में ताज़ा तरीन मुकदमा दर्ज किया गया और एक मुकदमा कोयटा में दर्ज किया गया है। यानी सितम ज़रीफ़ी देखें, कानून जहाँ चाहता है वो आपको नज़र आएगा और जहाँ पे कानून होना चाहिए वहाँ पे आपको कानून जो है वो नज़र नहीं आता। अच्छा, अब ये मामला चल रहे हैं आगे, लेकिन खान साहब पर और उनकी तकरीरों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। ये भी एक बड़ा अपनी तरफ से कोशिश की गई है कि इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी लगाकर शायद वो कंट्रोल कर लेंगे, अवाम तक इमरान खान की आवाज़ नहीं पहुंचेगी। और इमरान खान जब अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो शायद उसका असर उनकी इलेक्शन कैंपेन पे पड़ेगा, ये इन लोगों का ख्याल है। लेकिन ऐसा इस मुल्क के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की कैंपेन्स चली और इमरान खान को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए, लेकिन आज भी इमरान खान खड़ा है। पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान हो ना राय साहब, आप कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान की आवाम से जुड़ा होता है, उसको माइनस करना और फिर इमरान खान जैसा लीडर जो है उसे माइनस करना नामुमकिन है। राय साहब, खान साहब के हवाले से शेख रशीद साहब ने भी एक बात कही है और वो भी यही कहते हैं कि दावा उन्होंने किया कि वो इलेक्शन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूँगा कि पहले तो ये मुकदमात का जो सिलसिला राय साहब शुरू हो गया है और 76 मुकदमात हो चुके हैं। राय साहब, कितने और मुकदमात, सेंचुरी पूरी होगी, डबल सेंचुरी होगी, क्या होगा? क्योंकि ऐसे मुकदमात जिनका ना सर है, ना पैर है, ना शक्ल है, आप कर तो लेते हैं और जब मुकदमात अदालतों में जाते हैं तो रगड़ा लगाने के लिए तो ये मुकदमात हो सकते हैं, लेकिन इन मुकदमात में से निकलेगा कुछ नहीं। चूंकि जो लेटेस्ट मुकदमा किया गया है उसमें 150 अफराद को नामजद किया गया और कहा ये गया, जिस इंस्पेक्टर की मुद्दत में इसे दर्ज किया गया कि जनाब मुझे जान से मारने की बात कही गई कि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम डंडों से तुम्हें तोड़ देंगे, ये बातें कही गई हैं। क्या लगता है आपको, सेंचुरी पूरी होगी या ये शो लगा रहेगा? क्योंकि प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है ज़मान पाक पर कि एक ही दिन इंतखाबात करवाओ, और लगता है ऐसा ये है कि ये कुछ लोगों के जिन कुर्सियों पर वो बैठे हुए हैं उनके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हालात साजगार हो सके, अदालतें इनके कंट्रोल में आ सकें। चूँकि अभी कुछ कंट्रोल में नहीं है तो राय साहब इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को डिवाइड कर दिया है, जजेस के ग्रुप बन चुके हैं और वो अपने अपने कबीले की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी राय साहब। हाशमी साहब, एक तो मरियम नवाज ने जो वीडियो ट्वीट की है, अपनी जानिब से उन्होंने इमरान खान साहब पर तंज के लिए और उनके ऊपर तनकीद के लिए, जिसमें यह नजर आ रहा है कि एक शख्स है जो कि ड्रम के अंदर जाके छुपता है और ऊपर से ड्रम का जो ढक्कन है वो बंद कर लेता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है
کہ مریم نواز جب بھی اس قسم کے ٹویٹس کرتی ہیں تو نواز شریف ان کو کال کرتے ہوں گے اور ان کو یہ کہتے ہوں گے کہ بیٹا جی آپ کتنے نالائق ہیں، آپ کتنے نالائق ہیں، اربوں خربوں روپے ہم نے پاکستان سے لوٹے، اربوں خربوں روپے لوٹ کے آپ کی پرورش کی، آپ کو گروم کرنے کی کوشش کی، آپ کا سیاسی شعور بڑھانے کی کوشش کی، لیکن آپ اتنے نالائق ہیں کہ ہر روز یا تو ایک ایسی تصویر پوسٹ کر دیتے ہیں یا ایسی ویڈیو پوسٹ کر دیتے ہیں یا ایسی ٹویٹ کر دیتے ہیں جس سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سارے جو مزاحیہ میمز ہیں وہ میرے متعلق بنتے ہیں۔ یعنی مریم نواز نے جب یہ ویڈیو ٹویٹر کے اوپر اپلوڈ کی تو نیچے کامنٹس میں ایک بہت بڑا مزاحیہ میمز کا طوفان آ گیا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک شخص کوئی ڈرم کے اندر چھپ گیا، یہ تو میاں نواز شریف پر صادق آتی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف یہاں سے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر بھاگے تھے اور 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر فرار ہونے کے بعد آج تک وہ واپس نہیں آئے۔ یعنی عمران خان صاحب تو یہاں موجود ہیں قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود، ECL پر نام نہ ہونے کے باوجود، لیکن میاں نواز شریف جو ہیں وہ یہاں سے فرار ہیں۔ اب عمران خان صاحب پر جو مقدمات کرائے جا رہے ہیں جن کی تعداد 76 ہو گئی ہے، 76 FIR، کوئی شہر رہ تو نہیں گیا؟ جس طرح عمران خان صاحب نے پوچھا تھا کہ اس سسٹم میں کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف کام نہ کر رہا ہو، کوئی ادارہ رہ تو نہیں گیا جو عمران خان صاحب کے خلاف کام نہ کر رہا ہو، تو ہاشمی صاحب اس وقت کوئی شہر رہ نہیں گیا جہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف یہ بوگس ترین مقدمات درج نہ کیے گئے۔ کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف کام نہ کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ سب مل کر عمران خان صاحب کو اس لیے نہیں گرا سکے کہ عمران خان صاحب 22 کروڑ لوگوں کی ریڈ لائن ہے اور عمران خان صاحب کو 80% لوگوں کی حمایت حاصل ہے، اور عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ کو الٹا کر اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیل دیا۔ جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر آپ کہہ لیں کہ شکست فاش دی جب انہوں نے 2/3 اکثریت سے الیکشن بھی جیتا، اور جناب باجوہ کا جو 8 ماہ کا ٹینیور تھا یعنی اپریل 2022 کی رجیم چینج کے بعد، تو جناب باجوہ نے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے مالی سکیمز نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، ہر قسم کی فائل کھنگالی گئی، ایک ایک فائل کو 6 مرتبہ چھانا گیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے خلاف، بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف اور پھر عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے ممبرز کے خلاف ایک بھی مالی سکیم نہیں آیا۔ اب ہاشمی صاحب جب آپ اندازہ کریں کہ جناب باجوہ کے نیچے ISI بھی کام کر رہی تھی، جناب باجوہ کے نیچے MI بھی کام کر رہی تھی، سول جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی آرمی چیف کے نیچے ہی کام کر رہی ہوتی ہیں پاکستان جیسے ممالک میں۔ PDM کے نیچے یعنی رانا ثناء اللہ کے نیچے جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن میں IB شامل ہے وہ بھی انہی کے نیچے کام کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مالی کرپشن کا سکینڈل نہیں آیا۔ تو اب یہ جو 76 FIRs کی آپ نے بات کی، یہ اس وجہ سے درج کر لی گئی کہ عمران خان صاحب نے یہ بیان کیوں دے دیا، عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیوں کر دیا، عمران خان صاحب نے تقریر کیوں کر دی، عمران خان صاحب کے زمان پارک میں حفاظتی حصار کے لیے وہاں پر ہزاروں کارکن کیوں موجود ہیں۔ یعنی اس قسم کے جو بھونڈے ترین مقدمات ہیں یہ اصل میں عمران خان صاحب کی بے گناہی کا ایک ثبوت ہے۔ عمران خان صاحب کی بے گناہی کا خود اعتراف کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ اور وہ تمام ادارے جو کہ اس وقت عمران خان صاحب پر مقدمات بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس عمران خان صاحب کے خلاف سالڈ ایویڈنس کے ساتھ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پر ہم عمران خان صاحب کو کرپٹ ثابت کر سکیں، جس پر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ہم کاروائی کر سکیں۔ اس لیے یہ صرف بیانات کی حد تک عمران خان صاحب پر یہ 76 FIR جو ہیں وہ درج کروا لی گئی ہیں۔ اب ہاشمی صاحب اگر بیانات کی حد پر یہ FIRs ہونی ہیں، یعنی اگر آپ یہ کہہ لیں کہ کسی ادارے کے خلاف بات کر دی، حالانکہ عمران خان صاحب نے کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی، عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی، لیکن چلیں اس کو ایک میئرمنٹ راڈ بنا لیں کہ عمران خان صاحب نے کسی ادارے کے متعلق بات کر لی، تو مریم نواز جو ہر روز جو چیف جسٹس صاحب کو گالیاں دے رہی ہیں، چیف جسٹس صاحب پاکستان کو غلیظ ترین گالیاں دے رہی ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو غلیظ ترین گالیاں دے رہی ہیں،
چیف جسٹس صاحب کو ٹرک ڈرائیور کہہ رہی ہیں، چیف جسٹس صاحب اور ان کے جج صاحبان کو شیطانی ٹولہ کہہ رہی ہیں کیمروں کے سامنے، اور یہ تاثر دے رہی ہیں کہ میں ایک بہت بڑا سیسیلین مافیا ہوں۔ چیف جسٹس تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری سپریم کورٹ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں ہر روز تمہیں گالیاں دوں گی، ہر روز اپنے سوشل میڈیا کے کارندوں کے ذریعے تمہاری شکلیں بگاڑ کر ٹویٹر کے اوپر یہ ٹرینڈ چلواؤں گی کہ تم شیطانی ٹولہ ہو، عمران داری ٹولہ ہو اور ٹرک ڈرائیور ہو۔ تو مریم نواز کے خلاف ایف آئی آر کہاں گئی؟ کیا سپریم کورٹ پاکستان کا ادارہ نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ ایک بہت بڑا آئینی ادارہ نہیں ہے؟ اور آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز کے خلاف ایک جو درخواست گئی بھی تھی غلطی سے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ درخواست بھی ناقابل سماعت قرار دے دی گئی، یعنی لاہور ہائی کورٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں، ہم اس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ تو ہاشمی صاحب، یہ جو 76 ایف آئی آرز ہیں، یہ 76 کی 76 ایف آئی آرز ایسی ہیں جو کہ کسی بھی سپیریئر کورٹ میں پہلے منٹ کے اندر ان تمام ایف آئی آرز کو خارج کرنا چاہیے، اور الٹا اگر یہاں پر عدالتوں کا کوئی مؤثر نظام ہو، اگر عدالتیں یہاں پر مفلوج اور یرغمال نہ ہو، تو عدالتوں کا وقت ضائع کرنے پر اور جہاں پر یہ مقدمات درج کروائے گئے ہیں وہاں پر تھانوں کا وقت ضائع کرنے پر ان مقدمات کو درج کروانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ سرکاری وسائل کو کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے متعلق یا کسی کے متعلق بھی اس قسم کے بوگس جو مقدمات ہیں وہ کیوں درج کروائے جا رہے ہیں۔ دوسرا ہاشمی صاحب، یہ جو رانا ثناء اللہ، اسی طرح خواجہ آصف، یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دیے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا یا عمران خان صاحب مائنس ہو گئے۔ ہاشمی صاحب، یہاں پر چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی، عوام نے چیف الیکشن کمشنر کو مائنس کر دیا، جناب باجوہ نے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی، عوام نے جناب باجوہ کو مائنس کر دیا، جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی، عوام نے ان پورے جو جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو مائنس کر دیا۔ تو عمران خان صاحب، آپ ذرا ایک پوری لسٹ ہے اس کو نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ سوشل میڈیا پر جن کا انفلوئنس ہے ان کو استعمال کریں، قاسم علی شاہ جیسے لوگوں کو لانچ کیا، لیکن قاسم علی شاہ کی جو ریٹنگ ہے خود وہ کہتے ہیں کہ میری ریٹنگ آسمان سے زمین پر ایک دن میں آ کر گر گئی۔ یعنی عمران خان صاحب کو جس نے مائنس کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا ہرکارہ تھا، چاہے وہ کوئی آرمی چیف تھا، چاہے وہ کوئی جج تھا، چاہے وہ کوئی چیف الیکشن کمشنر تھا، چاہے وہ کوئی آئی جی پولیس تھا، تو وہ خود مائنس ہو گیا اور 22 کروڑ لوگوں نے اس کو مائنس کر دیا۔ اور ہاشمی صاحب، یہ صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں ہے، خان صاحب کی جگہ کوئی بھی پاپولر لیڈر ہوتا، اگر آپ عوام کی ریڈ لائن کے اوپر اس طرح سے ہاتھ ڈالیں گے، ایک ایسا لیڈر جس کے اوپر کرپشن کا سکیم نہیں ہے، جس نے 3.5 سال کے اندر آپ کو ڈیلیور کر کے دکھایا، جس نے آپ کی دیوالیہ ہوئی معیشت کو 6% کے گروتھ ریٹ پر پہنچایا، جس نے آپ کو سفارتی سطح پر کامیابیاں دلوائیں، جس نے آپ کو انٹرنیشنل لیول پر بڑے وقار کے ساتھ ریپرزینٹ کیا۔ ایک طرف شہباز شریف جو کہ عالمی فورمز پر بھیک مانگ رہے ہیں، جن کی ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ایک عالمی فورم سے تصویر آئی ہے جس میں شہباز شریف میگنیفائر لگا کر بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر نظر نہیں آتے۔ اور ہاشمی صاحب، میں نے عمران خان صاحب کا امریکہ کا وہ دورہ جہاں ان کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا تھا صدر ٹرمپ کی جانب سے، میں نے وہ دورہ خود کور کیا ہے، وائٹ ہاؤس کے اندر جا کر عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹیز کور کیا ہے، کتنا پرتپاک استقبال عمران خان صاحب کا بطور پاکستان کے پرائم منسٹر کیا گیا تھا۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور، اور صدر ٹرمپ کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ ایک بڑے گھمنڈی انسان ہیں، بڑے مغرور انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو کتنی رسپیکٹ دی گئی۔ عمران خان صاحب اس وقت جناب باجوہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل لیول پر ہمیں ریپرزینٹ کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف، شریف خاندان، بلاول زرداری اور آصف علی زرداری، جو کہ انٹرنیشنل لیول پر نون کرپٹ ہیں، اور ان کے متعلق یہ ایک پرسپشن نہیں ہے، عالمی میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ یہ نون کرپٹ ہیں، یہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جب یہ جا کے ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی تصویریں ہمیں، یہ جو عالمی فورمز کے جو اجلاس ہوتے ہیں
جہاں سربراہان مملکت کی تصاویر آتی ہیں تو میگنیفائر سے ڈھونڈنی پڑتی ہیں ایک اور بھی کام ہوا ہے، خدرے میں ایک اور بھی کام ہوا ہے آپ نے تو میگنیفائر کی بات کر دی رائے صاحب، آپ نے شاید الفاظ پہ غور نہیں کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو صرف مانگنے کے لیے لایا گیا تھا. ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ مانگتا شاید اچھا ہے یا نہیں اچھا، لیکن اسے شاید مانگنے کا ڈھنگ بھی روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نیا جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے. رائے صاحب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بینگ اے نیشن کہ ہماری ترجمانی یا ہمیں ریپرزینٹ جو ہیں یہ لوگ کرتے ہیں جن کے اپنے جو کردار ہیں وہ کرپشن زدہ ہیں، ان کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں کرپشن سے، لیکن یہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. رائے صاحب کین یو بلیو کہ شہباز شریف صاحب نے تقریر کی اور الفاظ کیا ادا کیے؟ پاکستانی قوم 22 کروڑ عوام کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے قرض شرائط کو آسان کرنا چاہیے. یار یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس طرح اتنی آسانی سے یہ باتیں کر لیتے ہیں؟ ہماری کیا عزت رہے گی رائے صاحب؟ برطانیہ میں جس کسی نے بھی اس کی تقریر کو، شہباز شریف کو دیکھا ہوگا، لوگ کیا باتیں کرتے ہوں گے. دنیا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انڈیا کے اندر کتنے میمز جو ہیں بن رہے ہوں گے، کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہوگا پاکستانیوں کا کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم نہ صرف قرض مانگتا ہے بلکہ دنیا کو ایک باقاعدہ کنونس کر رہا ہے کہ جو غریب ممالک ہیں جس طرح ہمارا ملک ہے، ہمیں قرضے آسان قسطوں پر دو. رائے صاحب ٹھیک کر رہے ہیں شہباز شریف؟ یہی ہمارا مقدر ہے یا اس سے بدتر حالات ہونے والے ہیں؟ ہاشمی صاحب یہ پی ایچ ڈی بھکاریات ہیں، بھیک مانگنے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. یعنی اس ملک سے تو انہوں نے عدالتی فیصلوں کے مطابق اربوں روپے لوٹ کر محلات بنائے، لیکن اس کے بعد یہ بھیک مانگنے میں پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہیں کہ اور ان کو بھیک مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. اچھا پھر جب یہ بھیک مانگتے ہیں ہاشمی صاحب، تو جن لوگوں سے یہ بھیک مانگتے ہیں، جن ممالک سے یہ بھیک مانگتے ہیں، تو وہاں بھی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ پاکستان جیسے غریب ملک کے حکمران ہیں؟ کیا ان کا جو لائف سٹائل ہے، کیا ان کے جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں، کیا وہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں؟ یعنی جب یہ بھیک مانگتے ہیں جا کر اور ان لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لندن کے مہنگے ترین علاقے میں مہنگے ترین فلیٹس میں خود رہتے ہیں اور ان کی اپنی جائیدادیں تو پاکستان جیسے ملک میں رہ کر بن گئی، پاکستان جیسے ملک میں رہ کر انہوں نے اربوں خربوں کے اثاثے بنا لیے، لیکن وہی جو پاکستان ہے اس کے 22 کروڑ عوام مکمل طور پر پچھلے 75 سال سے پسے ہوئے ہیں. 30 سال کی ان کی حکمرانی کے دوران عوام کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ قوت خرید ہے وہ 98% تک انہوں نے کم کر کے مکمل طور پر ان کو کچل دیا. لیکن اپنے ان کے شاہانہ مالات موجود ہیں، اپنی منی لانڈرنگ کا جو انہوں نے پیسہ محفوظ کیا ہوا ہے مختلف آف شور اکاؤنٹس میں، وہ بھی محفوظ ہے. تو ہاشمی صاحب نہ ان کی کوئی انٹرنیشنل لیول پر رسپیکٹ ہے، اور پاکستان کے لوگ تو ان کے متعلق پہلے ہی جان چکے ہیں. عمران خان صاحب نے اتنا شعور دے دیا کہ یہ مکمل طور پر بے نقاب ہو چکے ہیں. ہاؤس آف شریف کا ذکر ہو رہا ہے اور مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل آور ویورز، انہوں نے آج لکھا بھی تھا رائے صاحب کہ آپ مریم کی باتوں کو ذرا سیریس نہ لیا کریں، لیکن جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور جس طرح سے خان صاحب کے اوپر الزامات کی ایک ٹرین چل رہی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ آج بھی پاکستان میں کچھ باقیات موجود ہیں جو عمران خان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. نوٹس نہ وصول کرنے سے بچ جائے گا، ابھی تک سمجھ رہا ہے کہ باقیات بچا لیں گی، جبکہ باقیات کو اپنی پڑی ہے. اور نیب کے جو نوٹسز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں. اچھا ایسا لگتا ہے رائے صاحب کہ باقاعدہ جب نوٹس سرو ہوتا ہے نا کسی بھی ادارے کی طرف سے، کسی بھی عدالت کی طرف سے، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مسلسل مریم نواز کو رپورٹ کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ جناب ہم پہنچ گئے ہیں، اندر سے کوئی نہیں آیا. دیکھیں جہاں تک خان صاحب کے زبان پاک کا تعلق ہے تو لوگوں نے ایسی سی تصویریں نکال لی اور ایسی سی باتیں کہی کہ جناب دیکھیں فلاں کمرے سے نہیں نکلے. یعنی کون ان کو سب باتیں بتا رہا تھا اور جھوٹ کا پلندہ، اور اس کا کوئی نوٹس لے گا یا نہیں لے گا. اچھا اب اس کے اوپر نا رانا ثناء اللہ نے بھی ایک بات کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ فیض حمید نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں منظور نظر افراد کو جج لگوایا. راج صاحب دیکھیں
یہاں پہ معاملہ اب کسی ایک جج کا نہیں رہا، پوری کی پوری عدلیہ جو ہے نا اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ان لوگوں نے لگا دی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں تو حیران تھا ہائی کورٹ کے اوپر کہ 2 درخواستیں آئیں اور دونوں جو ہے نمٹا دی گئی، یہ کہہ کر یہ قابل سماعت نہیں ہے، یعنی ججوں پر تنقید کی جائے، جیسی مرضی تنقید کریں، قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے تو پوری کی پوری پاکستان کی جوڈیشری کو چوک پہ لا کر کھڑا کر دیا، ایکسپوز کر دیا، ننگا کر دیا کہ تمہیں یہاں پر کسی اور نے لگایا ہے، اور اگر یہ بات درست ہے تو اس کا کون ایکشن لے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے ایک پروگرام میں بھی کہی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن کا جب میں رکن تھا تو وہ ججز کی تقرری کرواتے تھے، جج لگانے کے لیے فیض حمید نے ان سے بھی سفارش کی لیکن انہوں نے وہ تقرری نہیں کی، البتہ بعد میں وہ صاحب جج لگ ہی گئے، تاہم انہوں نے جج صاحب کا جو ہے نام نہیں لیا، پردے میں رہنے دیا، اور پھر گرفتاری کی وہ باتیں کریں۔ لیکن ایسا ہاؤ دس ول اینڈ؟ اس ملک کے اندر پچھلے 5-6 ماہ سے، بلکہ جب سے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی ہے، ججز کو تنقید اور ججز کی آڈیوز، رانا شمیم ہو، ثاقب نثار ہو، جسٹس قیوم ہو، جسٹس مظاہر نقوی ہو، جو ان کی سائٹ پہ جا کے نہیں بیٹھے گا یا اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلے سنائے گا، ان کو پسند نہیں آئیں گے تو آپ اس کے سکینڈلز نکال دیں گے، مزید سکینڈلز آئیں گے۔ رائے صاحب، عدلیہ کمپرومائز ہوگی یا ایک نئی عدلیہ آپ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، سلمان تاثیر مرحوم نے یہ کہا تھا کہ عدالتوں کے اندر ان کی اتنی انویسٹمنٹ ہے، یعنی اس طریقے سے یہ جج صاحبان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ اگلے 100 سال تک پاکستان کے عدالتی نظام میں ان کے خلاف اور ان کی آنے والی نسلوں کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا۔ 100% انہوں نے درست بات کہی تھی کہ یہ اس طریقے سے انہوں نے عدالتوں کو یرغمال بنایا ہے۔ آپ ہاشمی صاحب، جسٹس قیوم کی بات آپ نے کی، سب کو پتہ ہے کہ جسٹس قیوم کی آڈیو آج بھی یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف ان کو، کہ بڑے بھائی یعنی نواز شریف یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں کو اتنی سزا دے دیں، فلاں کو اتنی سزا دے دیں۔ دوسرا، یہ جو جناب فیض حمید کے متعلق اب دوبارہ سے رانا ثناء اللہ نے، مریم نواز نے اور یہ پوری نون لیگ نے یہ جو کیمپین شروع کیا ہے، ہاشمی صاحب، جناب فیض حمید اگر چاہتے تو وہ اپریل 2023 میں ان کی ریٹائرمنٹ تھی، کوئی ان کو فورس نہیں کر رہا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے، ایک رضاکارانہ طور پر انہوں نے ریٹائرمنٹ لی، اور وہ کوئی سپر سیڈ بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک تو ہوتا کہ سپر سیڈ ہو تو تب بھی فورس نہیں کیا جاتا، جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں وہ رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، جیسے جناب باجوہ جب آرمی چیف بنے تھے تو جو لیفٹیننٹ جنرلز سپر سیڈ ہوئے تھے انہوں نے رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ تو اگر جناب فیض حمید نے کوئی ڈوریاں ہلانی ہوتی، اگر جناب فیض حمید نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہوتا، اور اگر عمران خان صاحب اور جناب فیض حمید کا کوئی گٹھ جوڑ ہوتا، تو ہاشمی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو اور جناب فیض حمید کو کیا سوٹ کرتا تھا؟ کیا جناب فیض حمید کو اور عمران خان صاحب کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ جناب فیض حمید ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ جائیں، یا یہ سوٹ کرتا تھا کہ وہ کور کمانڈر بہاولپور کے طور پر اپنی سروسز جاری رکھیں؟ ایک کور کمانڈر کے نیچے ٹروپس بھی ہوتے ہیں، ایک کور کمانڈر کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے، اور چلیں اگر ان کو کور کمانڈر کے عہدے سے ہٹا بھی دیا جاتا، ان کو اگر یہ بھی کہا جاتا کہ آپ جی ایچ کیو میں رپورٹ کریں، اور جی ایچ کیو میں اگر ان کو کوئی نسبتاً کم اہم پوسٹ بھی دی جاتی، تو تب بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل تو تھے، ایک لیفٹیننٹ جنرل کا اپنا ایک کلاؤڈ بھی ہوتا ہے، ایک انفلوئنس بھی ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے عمران خان صاحب کی مدد کرنی ہوتی اور عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کرنا ہوتا، تو خان صاحب بھی ان کو یہی پیغام دیتے کہ آپ ریٹائر نہ ہو، اور وہ بھی ریٹائر نہ ہوتے، اور اپنی جانب سے جناب فیض حمید جس طرح سے بھی ان کی مدد کر سکتے تھے وہ مدد کرتے، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کے ہوتے ہوئے ان کو یہ بھی پتا ہوتا کہ میرے خلاف اس طرح سے کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی جس طرح کے ریٹائر ہونے کے بعد کارروائی ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جناب امجد شعیب صاحب کو کس طرح سے فسطائیت کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اس بات کا تو کوئی جواز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ جناب فیض حمید جو ریٹائر ہو چکے ہیں، 3 مہینے تقریباً ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئے ہیں، وہ اب بھی بیٹھ کر کوئی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کس کی مدد سے سپورٹ کر رہے ہیں؟ یعنی اب تو جناب عاصم منیر نے اپنی جو ایک لائن اپ ہے، جو بھی آرمی چیف آتے ہیں وہ اپنی ایک نئی لائن اپ بناتے ہیں۔ یہ ہر آرمی چیف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پروفیشنل کمفرٹ کے حوالے سے نئی پلیسمنٹس کرتے ہیں،
نئے کور کمانڈرز نئی تقرریاں نئے تبادلے کرتے ہیں جی تو آپ جنرل فیض حمید کس کی مدد سے کوئی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہاشمی صاحب کہ اگر ایک لمحے کے لیے مریم نواز کا یہ بھونڈا الزام درست بھی مان لیں تو کیا یہ جو عدالتیں ہیں یا جسٹس مظاہر نقوی، کیا جسٹس مظاہر نقوی جا کر عمران خان صاحب کو ووٹ ڈلوا رہے ہیں؟ یہ جو 2/3 سے زائد مارجن کے ساتھ الیکشن جیتا ہے عمران خان صاحب نے، لاہور کی 4 میں سے 3 نشستوں پر مریم نواز اور پورے پی ڈی ایم کو عبرتناک شکست دی. مریم نواز اس الیکشن کیمپین کو لیڈ کر رہی تھی تو جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس بندیال صاحب نے وہاں جا کر پولنگ سٹیشنوں پر ووٹ ڈالے تھے، یا انہوں نے جلسے کیے تھے کہ مریم نواز کے خلاف ووٹ ڈالیں، مریم نواز کو سیاسی طور پر عبرت کا نشان بنائیں. تو مریم نواز اس وقت مکمل طور پر بوکھلا گئی ہیں. وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ پونتھل گئی ہیں. تو مریم نواز جو ہیں، پونتھل کا مطلب کوئی برا مطلب نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بوکھلا گئی ہیں. تو مکمل طور پر بوکھلا کے کبھی اس طرح کے ٹویٹس کر رہی ہیں. ایک انہوں نے پہلے لومڑی بنا دی، لومڑی بنا کر اوپر لکھ دیا کہ گیدڑ ہے، تو اس کے اوپر بھی ان پر تنقید ہونا شروع ہو گئی کہ یہ تو آپ نے کوئی اپنا ہی اس قسم کا کوئی امیج لگا دیا وہاں پر. تو ہاشمی صاحب اس لیے مریم نواز جو ہیں یہ کبھی جناب فیض حمید پر، کبھی کسی جج پر یہ جو الزامات لگا رہی ہیں، جناب فیض حمید تو جا کر ووٹ نہیں ڈلوا سکتے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک طرح سے اعتراف شکست ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں الیکشن سے بچاؤ، اور الیکشن سے بچانے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد مانگ رہے ہیں. اچھا، ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے اور جو ہم نے شروع انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ایک ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر راز صاحب آصف علی زرداری صاحب، ایک زرداری سب پر بھاری، آپ نے سب نے سنا ہی ہے، لیکن انہوں نے نا ایک بات کہی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اتحاد سے الگ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پی ڈی ایم میں وہ شامل اس طرح نہیں تھے، انہوں نے علیحدگی کا بہت پہلے اعلان کر دیا تھا، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ الیکشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ تیر کے نشان پر لڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے صاحب کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو جماعتیں ہیں، کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ ایک ہی نشان کے اوپر پی ڈی ایم جو انتخابات میں جائے، یا پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا جو ہے وہ زیر بحث آ رہا ہے. اچھا، ایک اس میں جو بات آپ نے کیونکہ کہی کہ ووٹ کون ڈلوا رہا تھا، کس نے ڈلوائے، مقبولیت کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ راجن پور کا زخم جو ہے وہ گہرا ہے اور تکلیف ہے آصف علی زرداری کو، سیٹ ہاتھ سے گئی، تو کہتے ہیں کہ جناب مقبولیت نہیں ہے یہ، بلکہ مہنگائی کی وجہ سے عمران خان صاحب وہاں سے جیت گئے. رائے صاحب چلیں، ایک بات تو اس ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر نے مان لی کہ مہنگائی ایسی ہے جس کی وجہ سے عوام اپنا فیصلہ سنا رہی ہے. اب جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہنگائی اگلے 4 ماہ کیا اگلے 3-4 سال بھی نہیں جائے گی. آج ڈالر جہاں پر کھڑا ہے رائے صاحب، ڈالر یہیں پہ رہے گا، یہیں سے ڈالر جو ہے کنٹرول کرنے کی لوگ کوشش کریں گے، ہوگا نہیں. تو انتخابات میں آپ اسی مہنگائی سے جا رہے ہیں تو پھر کس طرح آپ الیکشن جیتیں گے؟ اور یہ بات پی ڈی ایم کے ٹولے کو بخوبی معلوم ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 75 مقدمات، تقریریں بند کروا دو، نیب ایکٹیو کر دو، الیکشن کمیشن بی ٹیم بن کر کھیلے گا، اور اس وقت جو ہے اسے اوپننگ کروائی جا رہی ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، اور پھر نیب ایک نئے کھلاڑی کے ساتھ میدان میں اتار دیا گیا، میچ تو نہیں جیت پائیں گے. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کر دی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مہنگائی اگر پی ڈی ایم ہاری تو مہنگائی کی وجہ سے ہارے گی. ہاشمی صاحب، سندھ میں جو منظور کاکے تھے، جو ان کے فرنٹ مین تھے، وہ فلائی جو پلاٹ تھے ان کو بھی چٹ کر گئے، جو پارک بنائے گئے تھے عوامی ان کو بھی چٹ کر گئے. اور آصف علی زرداری یہ کہتے ہیں کہ دال بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اور میں نے اپنے سٹاف سے کہا ہے کہ دال نہ بنائیں، دال بڑی مہنگی ہو گئی ہے اور ناقص بھی آ رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اربوں خربوں روپے کے محلات میں رہتے ہیں، اربوں خربوں روپے کی گاڑیوں کے لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دال بڑی مہنگی ہو گئی ہے. دوسرا ہاشمی صاحب، ایک بات تو حقیقت ہے کہ یہ جو تباہ کن مہنگائی انہوں نے کی ہے، جس طرح سے عوام پر قہر نازل کیا ہے، تو لوگوں میں ان کے لیے غم و غصہ تو پہلے ہی تھا، وہ غم و غصہ اب نفرت اور اشتعال میں بدل چکا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جس دن اتارا گیا تھا زبردستی رجیم چینج آپریشن کے تحت، تو اس وقت تو پہلے دن تو مہنگائی نہیں ہوگی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو جیسے ہی انہوں نے رجیم چینج آپریشن کے تحت
ان کی حکومت ختم کی, اسی دن کوئی مہنگائی ہو گئی ہو, اسی دن لوگوں نے فیصلہ سنا دیا تھا. سب کو پتا ہے کہ اس دن کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے تھے. سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب شام کو رخصت ہوئے, اگلے دن کوئی کال نہیں دی گئی تھی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہیں موجود نہیں تھی. اس کے باوجود پورے پاکستان میں لوگ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکل آئے تھے. پورے پاکستان میں کراچی سے اس قسم کے مناظر دیکھنے میں آئے جس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اسلام آباد میں ایک پارک ہے F9 پارک, یہ کسی وقت ایشیا کا سب سے بڑا پارک رقبے کے لحاظ سے کہلاتا تھا. کوئی اتنا اچھا پارک نہیں ہے لیکن رقبہ اس کا بہت زیادہ ہے. تو یہ رقبے کے لحاظ سے جو ایشیا کا پہلے سب سے بڑا پارک بھی کہلاتا تھا, یہ ہاشمی صاحب کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اور بعد میں جب لوگ آگے تو مجھے یاد ہے کہ اسد عمر اور باقی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ہے ان کو بھاگے بھاگے پھر جانا پڑا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے. تو عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ اس مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہے. عمران خان صاحب کی مقبولیت اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے لوگوں کو ریلیف بھی دیا, عمران خان صاحب نے ذاتی اثاثے نہیں بنائے, عمران خان صاحب نے کوئی منی لانڈرنگ کر کے محلات نہیں بنائے, نچلے طبقے کو احساس پروگرام کے ذریعے, ہیلتھ کارڈ پروگرام کے ذریعے, پناہ گاؤں کے ذریعے, کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے ذریعے ریلیف دیا. احساس پروگرام کو انٹرنیشنل لیول پر ایکنالج کیا گیا. بی بی سی نے ثانیہ نشتر جو احساس پروگرام کی سربراہ تھیں ان کو 100 بااثر ترین خواتین میں شامل کیا. اس وجہ سے عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر کچھ مشکل فیصلے شروع میں معاشی اصلاحات کے لیے کیے بھی تھے تو عمران خان صاحب نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر اپنی جیب میں پیسہ نہیں ڈالا. عمران خان صاحب نے کوئی موروثی سیاست نہیں کی, عمران خان صاحب نے کوئی محلات نہیں بنائے. تو یہ وجہ ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت کی کہ ایک آنسٹ لیڈر, ایک ایسا لیڈر جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, جو ایسا نہیں ہے کہ جیسی مشکل آئے گی اپنے اثاثے لے کر یہاں سے فرار ہو کے لندن چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب آج مقبول ہیں. اور پھر ہاشمی صاحب, انسانی شعور جو ہے یہ مسلسل ایک ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے. تو اس وقت جو پاکستانیوں کا شعور ہے وہ ارتقاء کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اس نہج پر پہنچ گیا ہے, اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کے مسلط ہوتے ہوئے جب تک یہ رہیں گے ہماری نسلوں کا مستقبل کبھی بھی سنور نہیں سکتا. اس لیے پورے پاکستان نے مجموعی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو مسترد کرنا ہے. ان کو جو لائیں گے, ان کو جو مسلط رکھیں گے, ان کو بھی عوام نے مسترد کرنا ہے. اور اب ہاشمی صاحب جو مرضی یہ کر لیں, جو مرضی کر لیں, عوام ان کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں. ان کی ایکسیپٹنس اب عوام میں نہیں ہے. راج صاحب, اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, لیکن اس کے باوجود عدالت بلاتی ہے, آپ کو جانا پڑتا ہے, دورے میں آ رہے ہیں, اور پاکستان کی عدالتیں سو رہی ہیں. جب آپ لیگل مائنڈ سے اگر کسی سے آپ بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ نے 76 مقدمات بنا لیے ہیں یہ اس نوعیت کے مقدمات ہیں کہ یہ پہلی پیشی میں اٹھ جائیں گے. لیکن اس کے باوجود خان صاحب کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں, اور تھریٹس بہت ہی سیریس نوعیت کے ہیں. جن لوگوں سے میری بات ہوئی آج, شیخ رشید نے بھی کہا کہ ایسا کرنا شاید عمران خان کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے, لیکن جان بوجھ کر یہ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس پر اگلے پروگرام میں بھی رائے صاحب ہم بات کریں گے. ویڈیو یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے